صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرات، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر ان عزاداروں کی ارواح کو اصال ثواب کر دیجیے جو گزشتہ برس تک آپ کے ساتھ تھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی الیہ مصائر الخلق وعواقب الامر، نحمدہ علی عظیم احسانہ ونیر برہانہ، لم یولد سبحانہ فیکون فی العز مشارکہ، ولم یلد فیکون مورثا حالکہ، لم یتقدمہ وقت ولا زمان، ولم یتعاورہ زیادۃ ولا نقصان، جلت عظمتہ، والصلاة والسلام علی سید اصل ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين۔ صلوات اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان محترم، اس پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر کہ جس نے ہمیں عدم سے وجود دیا اور پھر اس وجود کو نمود عطا فرمایا اور شہود کی صلاحیت عطا فرمائی،
बनी नौए इंसान की खिलकत पर नाज करते हुए फरमाया वलक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम। उसने इरशाद फरमाया वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्र वल बहर। हमने इंसान को ऐसा बनाया कि इसको बुजुर्गी भी दी और खुश्की और तरी के रास्तों को इसके कदमों से रोकने के काबिल बना दिया। ये इतना कवि है कि जमीन की संगलाख चट्टानों को शगाफ दे देता है, समंदर का सीना चीर देता है और हवाओं के दोष पर भी सफर करता है। कितना कवि है इंसान। पानी जिसकी फितरत है कि वो नशेब में जाता है, ये इंसान उसकी दी हुई सलाहियत से पानी को बुलंदोबाला इमारतों की बुलंद मंजिलों पर पहुंचा देता है। आग जिसकी फितरत है बुलंदी की तरफ जाए, ये आग के शोले को जमीन की तहों में और बस्ती में दाखिल कर देता है। अगर यहां तक आपकी तवज्जुहात मुझे हासिल रही हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, इंसान कवि है? किसने बनाया कवि? आप बोलेंगे तो बात बनेगी। अल्लाह ने बनाया, लेकिन जिसने बनाया वो खुद ही फिर कहने लगा खुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा। हमने इंसान को कमजोर बनाया। जब बुलंदी दिखाई तो फरमाया हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर। जब इसकी कमजोरी दिखाई तो इरशाद हुआ कि अगर कमजोर तरीन कीड़ा जानवर तुम्हारे दस्तरखान पर से खुराक का एक जर्रा भी ले जाए, सूरह हज है, अगर मक्खी तुम्हारी खुराक में, तुम्हारे लुकमे में से एक जर्रा ले जाए तो तुम इस काबिल भी नहीं हो कि इस जर्रे को वापस ले सको। कितनी ज़ईफ मक्खी और कितना ज़ईफ ही इंसान कि उस ज़ईफ तरीन मखलूक से खाने का एक जर्रा भी वापस न ले सके। फिर फरमाया ज़ौफ़त तालिब वल मतलूब। तालिब भी कमजोर है, मतलूब भी कमजोर है। जो मक्खी कमजोर है तो ये कितना कमजोर होगा। जो मक्खी पर भी कुदरत नहीं रखता। बस अज़ीज़ान गिरामी, हम गुफ्तगू का आगाज कर रहे हैं। परवरदिगार, एक तरफ तूने इंसान को कवि बनाया, दूसरी तरफ उसको कमजोर करार दिया। इन दोनों में फर्क क्या है? फरमाया इसलिए इसका कवि हो जाना इसकी फितरत है, इसको ज़ईफ बना देना हमारी कुदरत है। आज पहली गुफ्तगू है, एक जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, तफसीलात में जाएंगे। याद रखना एक बात, इस कायनात का निजाम उसूल कुदरत पर नहीं, उसूल फितरत पर चल रहा है। नहीं, बस दो ही आवाजें आई। देखिए, अगर इस कायनात का निजाम उसूल कुदरत पर चलता तो हर जालिम और जाबेर पसे जिंदा होता। लेकिन परवरदिगार, फिर ये इंसान कवि है या कमजोर है? फरमाया हमने तो इंसान को इसलिए बनाया था कि ये जरूरत रहे। बड़ी तवज्जो है। हमने तो इंसान को इसलिए बनाया था ये जरूरत रहे। इसने तय किया ये जरूरतमंद रहेगा।
ہم نے چاہا تھا یہ مانگے تو حق سمجھ کر، اس نے بخشش مانگنا اپنا شعار بنا لیا. ایک ایک جملے کی وضاحت کروں گا. معبود تیری حکمت کیا ہے؟ فرمایا یہ ہے اگر یہ فطرت کو قدرت سے متصل کر دیتا تو اس کے اشارے پر یہ کائنات محو تحرک ہوتی. دیکھیے وضاحت کرتا ہوں. میرا میران گفتگو فلسفیانہ ہے، پہنچنا مجھے آپ کے ذہن تک ہوتا ہے. ضرورت اور ضرورت مند میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یاد رکھنا، ضرورت اور ضرورت مند میں سے ضرورت پہلے ہوتی ہے، ضرورت مند بعد میں ہوتا ہے. ایک مسافر آ گیا ڈیلس، طے کیا اب یہی رہوں گا. مکان کی ضرورت ہے نا، تو مکان پہلے سے ہے نا. کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. بھائی جو کچھ ہے اس کائنات میں سب کس کے لیے بنا؟ انسان کے لیے بنا. تو انسان اس کی ضرورت ہوگا نا. اب بتانا، سورج تمہاری ضرورت ہے یا تم سورج کی ضرورت ہو؟ بھائی انسان مر جاتے ہیں، سورج کی آب و تاب پر فرق پڑتا ہے، لیکن سورج نہ نکلے 1 مہینے تک تو محتاج آفتاب انسان ہے نا. آفتاب تو محتاج انسان نہیں ہے نا. میرے ساتھ ہے نا آپ؟ نہیں ہے نا. تو پھر کیا مطلب ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا؟ جو کچھ ہم نے پیدا کیا تیرے لیے پیدا کیا. کہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں اصول قدرت پر. فطرت کو قدرت سے ملا، اور کسی ایسے انسان کو تلاش کر جو سورج کا محتاج نہ ہو. تم ہو سورج نہ نکلے تو پریشان ہو، اس کے لیے اگر سورج ڈوب جائے تو انگلی کا اشارہ کرتا ہے، آفتاب پھر سے طلوع ہو جاتا ہے. نعرہ حیدری، محمد والے محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وہ لفظ یاد رہے اگلے 10 روز تک، فطرت اور قدرت. اچھا تو دیکھو، چاند نظر نہ آئے تم بڑے پریشان ہوتے ہو. وہ انگشت اٹھاتا ہے اور چاند شرما کے کٹ جاتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ فطرت قدرت سے کیسے متصل ہوگی؟ اچھا یہ دونوں جملے جو میں نے عرض کیے، آفتاب کے اور مہتاب کے، اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ انسان سب چیزوں پر کنٹرول حاصل کر سکتا ہے، وقت پر کنٹرول حاصل نہیں کر سکتا. وقت اس کے قبضے میں نہیں ہوتا. یہ کوشش کرے لڑکپن رہے، جوانی نہ آئے، ممکن ہے. جوان ہی رہے، بڑھاپا نہ آئے. اب نیچے آ جاتے ہیں. بھائی کام سے چلے تھے، 5:30 بجے کا وقت تھا، نماز ظہرین پڑھنا تھی، گھر پہنچتے پہنچتے سورج ڈوب گیا. کنٹرول نہیں ہے نا. اچھا کیوں؟ ایک تو انسان وقت کے حصار میں قید ہے، دوسرے کیفیتوں سے مملو ہے. معاف کرنا، کیفیتوں سے مغلوب ہے، کیفیتوں کے اثر میں ہے. کبھی خوش ہے، کبھی غمگین ہے، کبھی پرسکون ہے اور کبھی مضطرب ہے. اور ان کیفیتوں میں سے گزرتا ہوا سمجھ بیٹھتا ہے یہ خوشی ہمیشہ باقی رہنے کے لیے ہے. لیکن خوشی کے عالم میں اگر کوئی غم کی خبر مل جائے
خوشی باقی رہے گی؟ کیا حاصل ہوا کہ غم یہ صلاحیت رکھتا ہے، میرے ساتھ رہنا، غم یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ خوشی پر غالب آ جائے. کبھی کہنے والے نے کہا تھا نا، سن ہے غافل غم میں ہی خوشی کا راز ہے پنہاں، شکستہ ساغروں میں ہی چھلکتی ہے میں عرفاں، درے رحمت دلے بیتاب ہے اور دیدہ گریاں، جسے گھیرا ہو صدموں نے وہی انسان ہے انسان. تڑپ ہے دل تڑپنے سے ہی باطن جگمگاتا ہے، ستارے کانپتے رہتے ہیں شعلہ تھر تھراتا ہے. جسے تو غم سمجھتا ہے خزانہ ہے مسرت کا. بھئی دو لفظ سمجھ لینا، جسے تو غم سمجھتا ہے خزانہ ہے مسرت کا، ہر آئے سرد چھونکا ہے نسیم باغ راحت کا، ہر آنسو اصل میں آئینہ ہے اصل میں تصویر جنت کا. یہ نوحے سوئیں گے ایک روز آغوش ترنم میں، یہ آنسو جلد ہو جائیں گے حوروں کے تبسم میں. میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، لیکن میں جہاں لے جانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم نے کہا انسان وقت پر غالب نہیں آتا، ہم دوسری کیفیتوں پر غالب آ جاتا ہے. میرے ساتھ ہو؟ اچھا عزیز ترین کی موت ہو گئی، کتنے دن تک ہم سویم تک، چہلم تک، مہینے تک، 2 مہینے تک، سال تک، اور سال بھر کے بعد پھر امتداد زمانہ اور زندگی کی مصروفیت. یہی ہوتا ہے نا. غم بھی وقت کے ساتھ مٹ جایا کرتا ہے. اب ذرا سوچنا تو وہ کون سا مقناطیس ہے، وہ کون سی قوت ہے، وہ غم جو 1400 برس پہلے ہلال محرم سے اور روز عاشور سے شروع ہوا، وہ کبھی کم نہیں ہوا، کبھی مندمل نہیں ہوا، کبھی ہلکا نہیں ہوا، کبھی سبک نہیں ہوا. جب بھی محرم کا چاند نظر آیا تو دل بیتاب ہو گیا. وہ کیا قوت ہے اس غم حسین میں. ایک اور بات کہتا ہوں، جس سے تعلق نہیں ہوتا اس کا غم بھی محسوس نہیں ہوتا. کسی کی موت کی خبر ملی، کچھ ہوا، لیکن پڑوسی کی موت کی خبر ملی، دل کی کیفیت اور ہے. رشتہ دار مر گیا، کیفیت اور ہے. دوست گزر گیا، کیفیت اور ہے. اور ایک بات کہتا ہوں کہ اگر کسی بھائی یا بہن کو دیکھا نہ ہو اور پیدائش سے پہلے مر گیا ہو تو اس کا غم بھی نہیں ہوتا. اسی بھائی کی موت کا صدمہ ہوگا جو آنکھوں کے سامنے مرے. کیوں؟ غم، محبت، تعلق یہ مشاہدے کا نام ہے. اب ذرا سوچنا تو، حسین سے کسی کی خونی رشتہ داری نہیں، حسین کو کسی نے دیکھا نہیں، وقت اتنا گزر گیا کہ مرحلے اور زندگی کے پہلو بدل گئے. وہ کیا قوت ہے حسین ابن علی کے پاس. بس آج تمہید میں اتنا ہی عرض کرنا ہے. دیکھو بات اتنی سی تو تھی نا کہ ایک جابر حکمراں نے ایک پیکر شرافت سے بیعت مانگی تھی، اور علم و عمل کے پیکر نے بیعت سے انکار کر دیا تھا. حکومت مستحکم تھی اور انکار کرنے والا 72 پیاسوں کے ساتھ میدان میں موجود تھا. میڈیا نہیں تھا، پریس نہیں تھا، ٹی وی نہیں تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا. یہ بات عام کیسے ہو گئی؟ یہ بات پھیل کیسے گئی؟ حسین کا ایک بیٹا یاد ہے تم کو؟ امام زین العابدین علیہ السلام. یہ وہ مجالس اور پہلی گفتگو میں ایک بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں. لوہے
قلب پر نقش کر لینا، اگر کہیں اشکال ہو تو پوچھ لینا، ابھی یا بعد میں ذکر ہوتا تھا۔ یہ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ امام سجاد مجالس منعقد کرتے تھے۔ آج کچھ آوازیں یہ سنائی دے رہی ہیں کہ منبر پر آنے اور مجلس پڑھنے کا حق اسی کو ہے جو عالم دین ہو۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس دروازے کا فقیر ہوں، لیکن بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ امام سجاد جب مجلس منعقد کرتے تھے تو ذاکر کو بلاتے تھے۔ اگر مجلس پڑھنا عالم دین ہونے سے مشروط ہے تو مجلس پڑھنے والا امام سجاد سے بڑا عالم تھا۔ اگر مجالس فقہی مسائل کے لیے ہیں تو کیا فقہی مسائل اس ذاکر نے بیان کرنے تھے جس کو امام سجاد نے منبر پر بٹھایا تھا؟ یاد رکھنا، مجلس سننا اور مجلس پڑھنا ہر اس شخص کا حق ہے جس کے قلب کا تعلق حسین ابن علی سے ہے۔ اگر بات یہاں تک پہنچی ہے تو اب آپ سے کہتا ہوں، ہر شے کا ایک وقت اس نے مقرر کیا۔ میرا سوال وہی باقی ہے، غم باقی کیوں ہے؟ بس پھر آج کی زحمت آپ کی تمام کروں گا۔ میں نے گفتگو مختصر کی، لیکن یہ چاہا کہ اپنے مقدمے کو آنے والی گفتگو کے لیے بنیادوں کو آج قائم کر دوں۔ ان چیزوں کو اپنے ذہن میں اگر آپ یاد رکھیں گے تو آئندہ باتیں بہت آسان ہوگی۔ میں نے کیا کہا، قدرت نے ہر شے کے لیے وقت مقرر رکھا، وقت پر کوئی غالب نہیں آتا، وقت کے ساتھ چیزیں بھولی پسری ہو جاتی ہیں، مٹ جاتی ہیں، سبک ہو جاتی ہیں، ہلکی ہوتی ہیں، مندمل ہو جاتی ہیں۔ اس نے اعلان کیا، یہ سورہ فاطر کی آیت ہے، ما یعمر من معمر ولا ينقص من عمرہ۔ دیکھو، کسی کی عمر میں اضافہ نہیں ہوتا، کسی کی عمر میں کمی نہیں ہوتی۔ کب ہوتی ہے؟ الا فی کتاب، جو کچھ ہم نے کتاب میں لکھ دیا ہے نا، اس سے آگے نہیں بڑھے گا، اس سے پیچھے نہیں آئے گا۔ پتہ چلا کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کتاب فطرت کے اثر میں ہو رہا ہے۔ حسین ابن علی کا غم کتاب فطرت کے مخالف بہ رہا ہے۔ پتہ چلا سب کچھ ہونے والی ہر بات، ہر معاملہ کتاب فطرت کے اثر میں ہوتا ہے۔ کتاب فطرت حسین ابن علی کے اثر سے چلتی ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں، وما یعمر من معمر، سورہ فاطر کی آیت ہے، ولا ينقص فی خزائن الا فی کتاب ان ذالک علی اللہ یسیر۔ تیرے رب کے لیے یہ بہت آسان ہے کہ اس نے ہر ایک کی بات مقرر کر دی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ ہوگا وہ ہم نے کتاب میں لکھا ہے۔ ہماری گفتگو کا عنوان ہوگا کتاب اور قرآن۔ میں گفتگو کروں گا کتاب اور قرآن پر، اور آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ کتاب کیا ہے، قرآن کیا ہے، اور پھر تم مجھے یہ بتانا کہ تمہارے پاس کتاب ہے یا قرآن ہے۔ اور یہ بھی پوچھوں گا، رسول اللہ کتاب چھوڑ کر گئے تھے یا قرآن چھوڑ کر گئے تھے؟ بھائی سنو سنو سنو، وہ کہتے ہیں کہ قرآن تو بعد میں جمع ہوا۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، جمع ہوا نا بعد میں، ایسا ہی ہے نا؟ اچھا، تو حضور نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے وہ اطرتی اہل بیتی، میں جا رہا ہوں، کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اب اگر رسول چھوڑ کر گئے تو تم نے کیا جمع کیا، اور اگر تم نے جمع کیا تو رسول کیا چھوڑ کر گئے؟ محمد بلند تر اور ایک جملہ آج کہہ دیتا ہوں، وضاحت تیسری تقریر میں یا انشاءاللہ کل کروں گا۔ اللہ نے فرمایا ہر نبی کتاب لے کر آ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہر نبی کتاب لے کر آ رہا ہے۔ ہم نے کسی نبی کو کتاب لاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پریشان ہو گئے نہیں؟ اگر اتنی پریشانی ہے تو بتا دیتا ہوں،
24 گھنٹے میں پتہ نہیں کیا حالت ہو جائے. رسول اللہ تشریف لائے, کیا رسول اللہ کے ساتھ قرآن دیکھا تھا؟ عیسیٰ آئے, کیا عیسیٰ بغل میں کوئی کتاب لائے تھے؟ تو ہم نے کتاب لاتے ہوئے دیکھا نہیں. وہ کہہ رہا ہے ہم نے ہر نبی کو کتاب دے کر بھیجا. اب یہ بھی عرض کر دوں, کتاب نازل کس پر ہوئی؟ اگر پریشان نہ ہو جاؤ تو جملہ کہتا ہوں, وضاحت کروں گا, اور ایک بار وعدہ اور کرتا ہوں, جو کچھ عرض کروں گا قرآن سے عرض کروں گا, روایتوں سے نہیں. خدا کی قسم ہر ایک پر کتاب نازل ہو گئی, ہر ایک پر کتاب نازل ہو گئی. کیسے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. جو کچھ ہے کتاب مبین میں ہے. لا رطب لا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک نہیں, کوئی تر نہیں جو اس قرآن میں نہ ہو. اچھا اس کو کیوں مانتے ہو تم اللہ کی کتاب ہے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس اللہ کی کتاب ہے؟ میں جواب دوں گا, جواب آپ نے نہیں دینا ہے, میں تو سب متوجہ کرنا ہے. دیکھیں آپ کے پاس اس کتاب کے کتاب اللہ ہونے کی فقط یہ دلیل ہے کہ سرکار ختمی مرتبہ نے فرمایا یہ اللہ کی کتاب ہے. اس کے علاوہ کوئی دلیل کسی کے پاس ہے؟ یہی دلیل ہے نا کہ حضور نے فرمایا یہ اللہ کے پاس سے آئی ہے, تو ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اب رسول اللہ مخبر صادق ہے نا, ذہن میں ہے کہ سب کتاب فطرت کے اثر میں ہے. رسول اللہ مخبر صادق ہے نا. سائل آ گیا, یا رسول اللہ مجھے بیٹا عطا کرو. فرمایا تیرے نصیب میں بیٹا نہیں ہے. تو کتاب میں تو یہی لکھا تھا نا. کہنے والا بھی رسول ہے, اس لیے میں نے آپ سے پہلے پوچھ لیا. رسول مخبر صادق ہے نا. تقدیر میں بیٹا تیری نہیں ہے, وہ وہاں سے غمگین نکلا. بھائی اس نے دیکھ لیا جو کتاب فطرت کا مالک ہے, جو کتاب فطرت کا وارث ہے, اس نے کیا بات ہے؟ کہا حضور فرماتے ہیں کہ میرے نصیب میں بیٹا نہیں ہے. کہا ذرا میرے ساتھ تو آ. اب لے گیا شہزادہ, نانا اس کو بیٹا چاہیے. حسین اس کے نصیب میں نہیں ہے. فرمایا یہ بیٹا چاہتا ہے. فرمایا حسین اس کی تقدیر میں نہیں ہے. کہا نانا بڑی آس لے کر آیا ہے. فرمایا حسین کتاب میں نہیں لکھا. کہا نہ لکھا ہو, میں دیتا ہوں اس کو ایک بیٹا. میں اس کو دوں گا 2 بیٹے. حسین کیا کہہ رہے ہو؟ کہو نانا 3 بیٹے, 4 بیٹے, 5 بیٹے, 6 بیٹے, 7 بیٹے جب عطا کر لیے نا کتاب فطرت کے وارث نے, تو رائف کہنے لگا بس آقا زادے اتنا ہی کافی ہے. فرمایا تیرا ظرف چھلک گیا, ورنہ اتنے بیٹے عطا کرتا قیامت کے دن آدم کی اولاد ایک طرف ہوتی, میرے عطا کردہ ایک طرف ہوتے. اچھا بات یہاں تک پہنچی تو تم سے کہتا ہوں, جب اللہ نے اولاد آدم کو پیدا کیا تھا, یاد ہے اذا اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم, میں آج تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں. تو آدم کی پشت سے ساری اولاد آدم کو نکال کے عہد لیا تھا نا. عہد اسی سے تو لیا ہوگا نا جو پشت آدم میں تھا, جو تقدیر میں لکھا تھا. حسین جو بیٹے عطا کر رہا تھا, اس کے لیے عہد تم ثابت کرو گے؟ سوال آج لیتے جائیے, وضاحتیں کروں گا. یاد رکھنا وارث ہمیشہ ورثے سے افضل ہوتا ہے. بھئی کتاب ہی میں تو نہیں لکھا نا, لیکن کتاب تو ورثہ ہے. فرمایا کتاب چھوڑے جا رہا ہوں, اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. کتاب ورثہ ہے, اہل بیت وارث ہے. وارث کو اختیار ہے ورثے کو جس طرح چاہے استعمال
فطرت کے اسیروں کو فطرت بھی سمجھانا ہے نا. قدرت تو آپ نے دیکھ لی. بس یہی کمال ہے, یہی وہ قوت ہے حسین ابن علی کی ذات میں, جہاں فطرت بھی ہے, جہاں قدرت بھی ہے. ایک ہی وقت میں بشریت کا مظہر بھی ہے اور اس کی رضا کا مظہر بھی ہے. جو بیٹے عطا کرتا تھا 28 رجب کو اپنا بھرا ہوا گھر لے کر نکلا. حسین نے لوگوں کو نہیں پکارا, اس لیے کہ مشن بہت طیب و طاہر تھا. صرف طیب و طاہر ہی جائیں گے. اکبر بیٹا تم چلو, قاسم بیٹا تم چلو, عباس تم ہمارے ساتھ چلو گے, اور حتیٰ کہ ننا بیٹا علی اصغر بھی ہمارے ساتھ چلے گا. عام طور پر عزا خانے کی پہلی مجلس میں سفر سید الشہداء بیان کیا جاتا ہے. بس چند جملے سنو. سامان سفر درست کرنے کا حکم دیا. حسین ابن علی ایک مرتبہ نانا کے روضے پر آئے اور آ کر فرماتے ہیں اللہم ھذا قبر نبی کا, یہ تیرے نبی کی قبر ہے. وَأَنَا ابْنُ بِنْتِ نَبِيِّكَ, میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. اللہم قد حضر من الامر ما قد علمت, پروردگار تو جانتا ہے جو مصیبت مجھ پر نازل ہونے والی ہے. دیکھیے اسماعیل نے بھی کہا تھا یا ابت فعل ما تؤمر, بابا کر گزرو جس کا حکم دیا گیا. حسین یہ نہیں فرماتے تو نے حکم دیا, فرمایا ما قد علمت, جو تیرے علم میں یا امر ہوتا ہے وہ مجبوری ہوتی ہے, جو علم ہوتا ہے وہ اختیار ہوتا ہے. اس کے بعد آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور مولا مظلوم روتے روتے بے ہوش ہو گئے. مولا کی قبر پہ سر رکھ دیا کہ کام میں رسول اللہ آ گئے. فرمایا حسین تو اکیلا تو مدینہ نہیں چھوڑا, حسین تو آگے آگے چل, میں پیچھے پیچھے آ رہا ہوں. عزادارو نانا کی قبر سے اٹھے, تھوڑی دور گئے تھے, نہ معلوم کیا خیال آیا. حسین پھر واپس آئے اور پھر نانا کی قبر پہ سمجھ کر دیر تک روتے رہے. جو حضرات زیارت کا شرف پا چکے ہیں وہ جانتے ہیں آخری دن جب آپ اتبات عالیہ سے تربت مقدسہ سے چلتے ہیں تو کتنی مرتبہ سواری پر جانے کے بعد دل چاہتا ہے پھر چلے قبر پر. بس ایسی کیفیت قلب حسین کی تھی. آخر چلے. اس کے بعد پھر اماں کے روضے پر آئے. اماں تیرا حسین آخری سلام کے لیے آیا ہے. اماں جس کو چکیاں پیس پیس کر پالا تھا نا وہ آج بے وطن ہو رہا ہے. میرا دل کہتا ہے قبر سیدہ سے آواز آئی ہوگی حسین تیرے جانے کے بعد میں بھی مدینے میں نہیں رہوں گی, تو آگے آگے چل, میں پیچھے پیچھے آ رہی ہوں. جہاں تو رکے گا اس جگہ کو میں صاف کروں گی. جب تو گھوڑے سے گرے گا تو کہا کہ کربلا کو صاف کروں گی. قافلہ روانہ ہوا اور راتوں کو جب یہ قافلہ راستے میں پڑاؤ ڈالتا نا تو رات کے پچھلے پہر میں کسی بیوی کے بہن کرنے کی آوازیں آتی, رونے کی آوازیں آتی. ایک روز ثانیہ زہرا نے پوچھا بھیا رات کے وقت یہ بہن کون کرتی ہے, بھیا یہ زور زور سے رونے والی بیوی کون ہے؟ فرمایا زینب اب جب آواز آئے نا تو میری طرف سے اجازت ہے جا کر دیکھ لینا. بس رات گزر رہی تھی, ایک مرتبہ بہن کی آواز آئی, بھیا یہ ہے آواز. کیا زینب چلی جاؤ دیکھو. ایک مرتبہ زینب چلی, ایک ضعیفہ کو دیکھا بہن کر رہی تھی. آواز دی اے ضعیفہ گھر تو ہمارا اجڑ رہا ہے, تو کیوں بہن کر رہی ہے؟ ایک مرتبہ بیوی نے سر اٹھایا, کیا زینب کیا زہرا اتنی اجڑ گئی کہ مجھ کو بھی نہ پہچان سکی. Say,